قابل احترام خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، ہمارے آج کے ماہانہ درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا۔ اس موضوع کے ضمن میں جو پہلا سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو عروج کیسے حاصل ہوا۔ اگر اس سوال کا جواب ایک جملے میں دینا چاہیں تو وہ جواب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو دنیا میں عروج حاصل ہوا ایمان سے اور ایمانی صفات سے۔ اور یہ سوچ صرف میری نہیں، قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے، بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ ہمیں دنیا میں عزت، عروج اور اقتدار جو ملا تو وہ ایمان اور ایمانی صفات کی بنیاد پر ملا، ورنہ عرب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا میں سب سے زیادہ اجڑ، گنوار، جاہل، قاتل، ڈاکو اور لٹیرے سمجھے جاتے تھے، مگر اللہ پاک نے ایمان کی برکت سے ان کے حالات بدل دیے۔ 16 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوجوں کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے فلسطین تک جا پہنچے اور انہوں نے فلسطین کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی افواج اور شہری وہ قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو صلح کی پیشکش کی، اور اس صلح کی پیشکش میں یہ شرط لگائی کہ ہم بغیر جنگ کیے فلسطین تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے امیر عمر بن خطاب خود یہاں تشریف لائیں۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائیوں کی اس شرط کا علم ہوا تو وہ اپنی بے پناہ مصروفیات اور طویل مسافت کے باوجود فوراً فلسطین کے سفر کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ جہاد کا مقصد محض خون خواری، خون ریزی اور قتل و قتال نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد تو فتنے کا ختم کرنا، اللہ کے کلمہ اور اللہ کے حکم کو سر بلند کرنا، دنیا کو عدل و انصاف فراہم کرنا، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جب خون بہائے بغیر بیت المقدس ہمارے قبضے میں آ رہا ہے تو خام خواہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر اونٹ پر کیا، اور بعض روایات کے مطابق آپ کا چونکہ غلام بھی ساتھ تھا، کبھی آپ سوار ہو جاتے اور غلام پیدل چلتا، اور کبھی آپ پیدل چلتے تو غلام سوار ہو جاتا۔ جب شام پہنچے تو امیر
लश्कर इस्लाम हैत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरख्वास्त की कि हज़रत आप अपना लिबास बदल लीजिए, इसलिए कि आपके कुर्ते में पैबंद लगे हुए हैं और यहाँ बड़े मुतमद्दिन और मालदार लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस पैबंद ज़दा लिबास को देखकर वो आपको हकारत की नज़र से देखें। इस मौके पर सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, जिसमें आप कह लें कि मुसलमानों के उरूजो ज़वाल की सारी दास्तान का राज पोशीदा है। तुमने फरमाया कि इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, अबू उबैदा, पहले तो आपने ये फरमाया ए अबू उबैदा, काश ये बात तुम्हारे अलावा कोई दूसरा कहता। तुमने क्यों कही ये बात? तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, हुजूर की सोहबत उठाए हुए, तज़किया किए हुए और हुजूर की ज़बान से इतना बड़ा लक़ब हासिल किए हुए कि जिस लक़ब पर सदियों फ़ख्र किया जाए तो कम होगा, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हैत अबू उबैदा बिन जर्राह के बारे में फरमाया था, लिकुल्लि उम्मतिन अमीन, हर उम्मत में कोई खास किस्म का अमीन होता है, मुमताज किस्म का अमीन। व अमीन हादिहिल उम्मा अबू उबैदा बिन जर्राह, और मेरी उम्मत का वो मुमताज और नमाया अमीन शख्स अबू उबैदा बिन जर्राह है। तो इतना बड़ा लक़ब हुजूर ने दिया, अमीन हादिहिल उम्मा, इस उम्मत का अमीन। तो आप जैसा हुजूर का सोहबत याफ्ता मुज़क्का इंसान, लक़ब याफ्ता इंसान, वो मुझे ये समझा रहा है कि लिबास बदल लो ताकि कुफ्फार तुम्हें हकारत की नजर से ना देखें। इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, हम जो अरब हैं दुनिया की सबसे जलील कौम समझे जाते थे, जलील कौम। ये जो आप सुनते हैं ना कैसरो किसरा और दूसरे बादशाहों की तरफ आपने खुतूत लिखे और उनमें से बाज ने बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी के साथ उन खुतूत को फाड़ दिया या सफीर के साथ बात करना ही मुनासिब नहीं समझा, तो ये जान ले कि उनका ये रवैया इस बिना पर नहीं था कि ये पैगंबर इस्लाम के खुतूत हैं। उनका ये रवैया इस बिना पर था कि ये एक अरब की तरफ से खुतूत हैं और अरबों को कैसे जुर्रत हो गई कि हमारे जैसे तरक्की याफ्ता और दौलतमंद बादशाहों के साथ बात कर सकें, ना सिर्फ बात करें बल्कि हमें ये हुक्म दें कि तुम मुसलमान होकर हमारे हुजूर पेश हो जाओ। इनको जुर्रत कैसे हुई? इसलिए कि ये लोग अरबों के साथ गुफ्तगू करना अपनी तौहीन समझते थे, उनको इतना गिरा हुआ जानते थे। तो उनका ये रवैया महज इस्लाम की बुनियाद पर नहीं था और हुजूर की दावत इस्लाम की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि उनके रवैये में जो असल चीज पोशीदा थी वो अरबों से नफरत, इंतहा दर्जे की नफरत, कि अरबों को गिरी हुई कौम समझते थे। तो इसलिए है तुमरे फारूक ने इस चीज का इकरार किया, इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमी, हम दुनिया की सबसे जलील कौम थे। कौन सा जुर्म है जो हमारे अंदर नहीं था? फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें जो उरूज दिया, हमें जो इज्जत दी, वो इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत दी। हमें इज्जत अरब होने की वजह से नहीं मिली, हमें इज्जत पेट्रोल के ज़ख़ायर दरियाफ्त होने की वजह से नहीं मिली, हमें इज्जत सोने चांदी की कानों की वजह से नहीं मिली, हमें इज्जत
ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ملی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اے ابو عبیدہ، اب اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کرنا شروع کر دیا، عروج کو تلاش کرنا شروع کر دیا، تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کی گہرائی میں جائیں تو جو آج کا موضوع ہے، اس کے سارے سوالوں کا جواب اس ایک جملے میں پوشیدہ ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے الفاظ کم ہوتے ہیں، معانی بے پناہ، اور ہمارے جیسے کم علموں، بے علموں اور جاہلوں کے الفاظ بہت زیادہ، تقریریں بڑی لمبی، مغز بہت مختصر سا، تھوڑا سا۔ تو فرمایا کہ ہم ذلیل تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں عزت دے دی اسلام کی بنیاد پر۔ یہ جملہ آپ کو سناتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ کے کیا جذبات ہیں، میں اپنی انفرادی زندگی کے اعتبار سے بھی سوچتا ہوں تو یہ جملہ میرے اوپر پورا پورا صادق آتا ہے کہ میں تو بڑا ذلیل تھا، میرا خاندان بڑا کمزور تھا، اللہ پاک نے عزت دی تو صرف اسلام کی بنیاد پر، صرف قرآن کی بنیاد پر، صرف ایمان کی بنیاد پر۔ اور یہ حقیقت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات میں اپنے بچوں سے بھی کہتے رہتا ہوں کہ ہمیں عزت خاندان کی وجہ سے نہیں ملی، فیکٹری کارخانے کی وجہ سے نہیں ملی، کسی جماعت کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے نہیں ملی، صرف ایمان کی بنیاد پر، صرف قرآن سے نسبت کی بنیاد پر۔ اگر ہم نے اس نسبت کو حقیر جانا، معاذ اللہ، یا اس نسبت کو ختم کر دیا تو ہم دوبارہ ذلیل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ ہم ذلیل تھے، عروج ملا، عزت ملی، اقتدار ملا، دبدبہ ملا، رعب ملا، غلبہ ملا، فتوحات ملی، وسعت ملی، اسلام کی بنیاد پر۔ اگر ہم نے اس بنیاد کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے۔ ویسے ہی ہو رہا ہے، اب دیکھیں تو ویسے ہی ہو رہا ہے۔ آج کے عالم اسلام کے شہزادے، عالم اسلام کے صدر، رؤساء، وزراء، حکام، امراء، بالادست طبقہ، بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں عزت جو ملی ہے اس لیے کہ پٹرول نکل آیا، اس لیے عزت ملی ہے، دنیا ہمارے آگے آگے پیچھے پھرتی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے عزت ملی ہے تو سونے چاندی کی کانوں کی بنیاد پر ملی ہے، اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ امریکہ کو کیوں عزت ملی، برطانیہ کو کیوں عزت ملی، تو مادی اسباب پر نظر جاتی ہے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ملی ہے، اسلحہ کی وجہ سے ملی ہے، ایٹم بم کی وجہ سے ملی ہے۔ ہم بھی اگر یہ چیزیں حاصل کر لیں تو ہمیں بھی عزت مل جائے گی، چنانچہ دوڑ لگی ہوئی ہے، کوشش کر رہے ہیں مسلمان، ہم بھی یہ چیزیں کسی طریقے سے حاصل کر لیں تو ہم بھی معزز ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، ہماری سوچ غلط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی ہے عمر فاروق کی سوچ صحیح ہے۔ مسلمانوں کو عزت اسلام کی بنیاد پر ملی۔ ہو سکتا ہے دوسری قوموں کو دنیاوی عزت دوسری چیزوں کی بنیاد پر ملتی ہو، لیکن مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر عروج ملا۔ اور یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اور اسلام صرف ظاہری چند رسمیں روح کے بغیر ادا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ ایمان تو یقین کا نام ہے، ایسا یقین جو دل میں اتر جائے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی برزا من المعیشت بما قسمت لی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے، جو میرے دل میں اتر جائے، جو میرے خون میں رچ بس جائے، ایسا ایمان مانگتا ہوں، اور ایسا سچا یقین مانگتا ہوں کہ مجھے یقین آ جائے کہ مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے، اور مجھے صرف وہی معیشت، اتنا ہی رزق مل سکتا ہے جو تو نے میرے لیے مقدر فرما دیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یقین آ جائے اور ایمان آ جائے میرے دل میں، تو ایمان حقیقت میں یقین کا نام ہے، یقین دل میں اتر جائے۔ منافق کہتے تھے ہم ایمان لائے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے، کلمہ پڑھتے تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیں لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں اترا، تم سمجھ رہے ہو کہ ایمان نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ زبان سے دہرا لینے کا، لیکن ایمان تو وہ ہے جو دل میں اتر جائے، جو یقین بن کر دل میں اتر جائے، اور یقین تو تمہارے دل میں ہے نہیں، لہذا تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم ایمان لائے جب تک کہ دل میں یقین پیدا نہ ہو۔ تو یہ یقین اصل میں ایمان یقین کا نام ہے، یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور جب یقین پیدا ہوتا ہے تو بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہاں، اقبال غفرت فرمائے، عجب شاعر تھے۔ میرا تو مطالعہ بڑا ناقص اور محدود سا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق امت مسلمہ پر کڑنے والا، قرآن کی ترجمانی کرنے والا، امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کرنے والا شاعری کے ذریعے سے اقبال سے بڑا شاعر نہیں گزرا ہے۔ اس کی ہر بات سے ہمیں اتفاق نہیں، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر یہ جو کڑن اور بیداری تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور صرف میں ہی اس کا معترف نہیں ہوں، ایک عالم معترف ہے، اور بڑے بڑے علماء نے اس کا اقرار کیا، حتیٰ کہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جیسا اس صدی کا عظیم انسان، وہ بھی اقبال کا مداح ہے۔ تو یقین کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، اقبال جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامین پیدا۔ جب اس خاکی انگارے میں یقین پیدا ہوتا ہے تو جو روح الامین میں بالو پر ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غلامی میں شمشیریں اور تدبیریں کسی کام نہیں آتی۔ بڑا عجیب شعر ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھی ٹیکنالوجی حاصل کر لو، جدید اسلحہ حاصل کر لو، بس تم بھی ایک غالب اور ترقی یافتہ قوم بن جاؤ گے، غلط کہتے ہیں۔ جو اقبال کہہ رہے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جب ہیں ہی غلام، سوچ غلامی والی، سیاست غلامی والی، معاشرت غلامی والی، تو شمشیروں سے کیا ہوگا اور ایٹم بم سے کیا ہوگا؟ آج ہم نے ایٹم بم بنا رکھا ہے، لیکن کون ڈرتا ہے ہم سے؟ کیا عزت ہے؟ اللہ معاف فرمائے ہماری۔ ایک کالم نگار نے ایک دفعہ لکھا تھا، اس کی بات نقل کر رہا ہوں، ناراض نہ ہو جانا، بڑا عجیب کالم لکھا ایٹم بم کے حوالے سے طنزیہ انداز میں۔ تو اس نے کہا کہ ایک طوائف
اپنے کسی آشنا سے ملنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ اس کی جیب میں خنجر ہے طوائف اور جیب میں خنجر. اس آشنا نے پوچھا یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے. اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے خنجر رکھا ہوا ہے. تو بھائی ایسے خنجر کا کیا کام جب سوچ ہی غلامانہ ہو، محکومانہ ہو، تو ایٹم بم یا شمشیریں یا ٹیکنالوجی یا اسلحہ وہ کام نہیں آئے گا. اور اقبال ہی کہتے ہیں یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. افراد کا جو یقین ہے یہ ملت کی تعمیر کا سرمایہ ہے، اور یہی وہ قوت ہے جو ملت کی تقدیر کی صورت بنانے والا سرمایہ اور قوت ہے. یقین کس چیز کا؟ کہ یقین آ جائے. یقین اللہ کا یقین، اللہ کی صفات کا یقین. اللہ کا یقین تو ہے اللہ ہے، لیکن اصل ہے اللہ کی صفات کا یقین. اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ آپ پڑھتے جائیے، ان سب کا یقین. مجھے یقین آ جائے اللہ کے رحمان ہونے کا، اللہ کے رحیم ہونے کا، اللہ کے کریم ہونے کا، اللہ کے رزاق ہونے کا. رزق دینے والا وہ ہے، یہ یقین آ جائے. کوئی نہیں رزق دے سکتا مجھے اس کے سوا. وہ کھلانا چاہے تو کوئی بھوکا نہیں رکھ سکتا، اور وہ بھوکا رکھنا چاہے تو کوئی کھلا نہیں سکتا. رزاق وہ ہے، افراد کا رزاق بھی وہ ہے، اور جماعتوں، قوموں اور ملکوں کا رزاق بھی وہی ہے. کوئی ظاہری طاقت رزاق نہیں ہے. موقع نہیں میں تفسیر میں جا کر بتاؤں. ان اشاروں کو سمجھتے جائیے کہ جو آج مسلمان کے دل سے یہ نکل گیا کہ رزاق کون ہے، رزق دینے والا کون ہے. دجالی اور مادی حکومتوں، سلطنتوں اور معاشروں اور قوتوں کو سمجھا جا رہا ہے یہ رزق دینے والے. نہیں، رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے. یہ اللہ کا یقین. کتاب اللہ کی سچائی کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین، نظریے کی صحت کا یقین. میرا نظریہ صحیح ہے، میں صحیح نظریے پر ہوں، اس کی سچائی کا یقین. کفر کی ناکامی کا یقین. صداقت و دیانت میں کامیابی ہے، اس کا یقین. دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس کا یقین. دوسری زندگی حقیقی ہے، اس کا یقین. اسباب کچھ نہیں ہے جب تک کہ مسبب الاسباب ان میں اثر پیدا کرے، اس کا یقین. تو جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر عبادت میں مزہ آتا ہے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں لطف آتا ہے، بھوکا رہنے میں بھی مزہ آتا ہے، غریبی اور فقیری میں بھی مزہ آتا ہے، گناہوں سے بچنے میں مزہ آتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب یقین نہ ہو، شکوک و شبہات اور وساوسی و وساوس، تو عبادت میں لذت نہیں رہتی، دعا میں اثر نہیں رہتا، اور ذکر میں نور نہیں رہتا. اقبال ہی نے کہا ہے محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفیں کچ دل پریشاں سجدہ بے ذوق. صفیں کچ دل پریشاں سجدہ بے ذوق، کہ جذبے دروں باقی نہیں ہے. جب اندر کا جذب نہیں، یقین نہیں، تو پھر نماز میں بھی مزہ نہیں ہے، سجدہ بھی بے ذوق ہے، بے کیف ہے، عبادت اور دعا میں بھی لطف نہیں. اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں آخری سورت رکھی ہے سورہ ناس، بہت سی حکمتیں ہیں اس میں. تو ایک بڑی حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ آخری دور کا، ویسے تو ہر دور کا،
لیکن آخری دور کا خاص طور پر سب سے بڑا فتنہ وساوس کا فتنہ ہے، شکوک و شبہات کا فتنہ، یقین نہ رہے، شکوک و شبہات پیدا ہو جائے۔ ابتدا ہوتی ہے وساوس سے، وسوسوں کی یلغار، اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ۔ تو اللہ پاک نے اسی فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا آخری صورت میں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تین صفات اپنے ذکر کی، رب الناس ملک الناس الہ الناس، تین صفات، اور ایک فتنے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ان لوگوں کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یہ جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ تو ابتدا وساوس سے ہوتی ہے، پھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، یقین ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی دوست ہیں اچھے خاصے نمازی، سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ یہ ان کے دل میں بھی ایسے ایسے شکوک و شبہات ہوں گے، برملا اعتراف کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم مجمع کے سامنے جاتے ہیں، مجمع کے سامنے بات کرتے ہیں، حسن ظن کی بنا پر بعض لوگ اپنے ذاتی احوال بھی بیان کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، سالوں کا نمازی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب اللہ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، حضور کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، حضور کی ازواج کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، آخرت کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن عرض کر رہا تھا کہ ایمان نام ہے یقین کا، اور جب یقین ہو تو پھر عبادت میں، اطاعت میں، ہر چیز میں مزے ہے، اور جب شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو عبادت کا لطف بھی جاتا رہتا ہے، خشوع خضوع بھی جاتا رہتا ہے، اور سجدوں کا ذوق بھی جاتا رہتا ہے، اور دعا کی اور ذکر کی لذت بھی جاتی رہتی ہے۔ جن لوگوں کے دل میں یقین پیدا ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، تربیت سے، تزکیت سے، محنت سے جن لوگوں کے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا، وہ دنیا کو اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اور وسائل کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے، کیسر و کسرا کو، سیم و زر کے انبار کو کچھ حیثیت نہیں دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ایک صحابی حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت سعد نے ان کو رستم کے پاس بھیجا۔ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آج کہا جائے کہ ایک عام کارندے کو اوباما کے پاس بھیج دیا جائے۔ اب پہنچے ہیں رستم کے پاس تو رستم نے انتہائی قیمتی لباس پہنا ہوا اور ہیرے جواہرات سے مرصع تاج سر پر رکھا ہوا اور سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا، اور حضرت ربیع بن عامر چھوٹی سی تلوار، وہ بھی کپڑے کی کترنوں میں لپٹی ہوئی، اور سادہ سا لباس، پیوند لگا ہوا، اور گھوڑا لے کر سیدھے اندر ہی داخل ہو گئے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ایسا رویہ کیوں کیا۔ میرا دل کہتا ہے وہ بھی جانتے تھے کہ آداب کیا ہوتے ہیں، لیکن ان بادشاہوں کو، مغرور بادشاہوں کو، ان کی حیثیت دکھانا چاہتے تھے اور محمد کی غلامی کی شان جتلانا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں اور ان کی نظر میں تمہاری حیثیت کیا ہے، یہ بتانا چاہتے تھے۔ ورنہ عمومی انسانی جو اخلاق ہیں ان کا بھی تقاضا تھا کہ اس کے دربار کے وہ آداب جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کا لحاظ کرتے، لیکن وہ اس کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے محمد کے غلاموں کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نیزے کو نیچے مارتے ہوئے، قالین پر مارتے ہوئے، گھوڑے کو ساتھ لے کر، گھوڑے کو ان کے تکیے کے ساتھ جا کر باندھ دیا اور خود جا کر اس کے برابر بیٹھ گئے۔
وہاں تو حکم دور سے جب داخل ہوتے تھے تو سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، قدم قدم پر جھکتے ہوئے، اور ادھر جا کر برابر بیٹھ گئے۔ اب کہاں وہ ایسا قیمتی لباس پہنے ہوئے، چمکتا ہوا تاج، سونے کا تخت، اور کہاں چیتھڑوں والا لباس اور چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی تلوار لیے ہوئے ایک ملنگ، ایک درویش، ایک قلندر بیٹھا ہوا ہے ساتھ جا کر، بڑے وہ چی بجی بھی ہو رہے ہیں اس کے درباری۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ان کا میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، اب اگر کہتے تو واپس چلے جائیں گے۔ رستم کہتا نہیں، واپس نہ جاؤ، بولو کس لیے آئے ہو؟ اتنی دور سے مدینہ کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ چھوٹے سے چھوٹا غلام بھی جانتا تھا کہ مجھے اس دربار میں کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے۔ حضور کی سیاست کیا تھی؟ سچائی پر مبنی سیاست۔ آج کی سیاست کیا ہے؟ یہ وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ اور وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ، یہ کون ہے جو الفاظ کو چبانا جانتے ہوں، گول مول بات کرنا جانتے ہوں، یعنی نہ سچ نہ جھوٹ، ایسی بات کرنا جانتے ہوں؟ یہ ہیں، یہ ماہر ہیں، یہ سکھایا جاتا ہے ان کو۔ یعنی فرشتے بھی حیران کہ کیا لکھے، یہ سچ میں لکھے یا جھوٹ میں لکھے، ایسی گول مول سی گفتگو۔ ہمارے وزیر داخلہ کو دیکھ لے، ایسی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسی بڑکے مارتے ہیں، خدا کی پناہ لگتا ہے کہ کل کراچی میں پورا شہر امن کی نیند سوئے گا، ایسی بڑک مار دیتے ہیں۔ لیکن الفاظ ہیں روح سے خالی، ڈائیلاگ ہیں عمل سے خالی، باتیں ہی باتیں۔ یہی وزارت خارجہ کا حال ہے، تو گول مول سی باتیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست سکھائی وہ سچائی پر مبنی تھی۔ حق بات کرو، سچی بات کرو، سادہ لفظوں میں جو اس کی سمجھ میں آ جائے۔ پوچھا کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ اللہ اکبر! تو یہ نہیں کہا کہ ہم تو سیر سپاٹے کے لیے آگے تھے، بس بھول کر آگے تھے، معافی چاہتے ہیں، واپس چلے جائیں گے، یہ نہیں کہا۔ فرمایا کہ اللہ ابتعثنا، ہم خود نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے، اس امت کو اللہ نے اٹھایا ہے، یہ امت مسلمہ اللہ نے اٹھائی۔ اللہ خود تو کہتے ہیں قرآن میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو انسانوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، انسانوں کے لیے نکالا گیا۔ ہائے اللہ! جس امت کو ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا تھا، آج وہ امت خود کنگال ہے، آج خود اس کے پاس کردار نہیں۔ جس نے پوری دنیا کو کردار سکھانا تھا، اخلاق سکھانے تھے، سیاست کے، معیشت کے، معاشرت کے رنگ ڈھنگ سکھانے تھے، آج وہ خود کنگال ہے، وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو کہا اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج من شاء من عبادت الناس الى عبادت اللہ، تاکہ جسے اللہ چاہے اسے ہم انسانوں کی عبادت سے نجات دے کر اللہ کی عبادت کا عادی بنا دیں۔ یہ ہمارا مقصد، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے چھٹکارا دو اور اللہ کی عبادت کی دعوت دو، انسان کی عبادت نہیں کرنی۔ اب سوچئے کیا سوچ ہے کہ عبادت تو یا اللہ کی ہوتی ہے، سچے اللہ کی، یا عبادت جھوٹے معبودوں کی، بتوں کی، فلاں کی فلاں کی۔ اور یہ کیا کہہ رہے؟ ہمیں اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے چھٹکارا دے کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ کل بھی، آج بھی، بلکہ آج زیادہ، سب سے زیادہ جو عبادت ہو رہی ہے وہ بتوں کی نہیں، لات ہبل اور عزا منات کی نہیں، انسان کی عبادت۔ اور بات مختصر کروں تو سب سے زیادہ عبادت انسان اپنے نفس کی کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اس لیے آئے تاکہ انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت میں لگا دیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ،
اور دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت کی طرف لے جائیں۔ یہ دنیا کی تنگی پر مر مٹنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو بتائیں کہ آخرت کتنی وسیع ہے۔ ان چند نعمتوں پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والوں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری جنت کی صورت میں کتنی وسیع و عریض دنیا رکھی ہے، کیسی کیسی نعمتوں کا سامان اللہ نے تمہارے لیے کر رکھا ہے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ غیر معروف سے صحابی ہے، کوئی بہت بڑا نام نہیں ہے، لیکن چند الفاظ میں کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سارا خلاصہ بیان کر کے رکھ دی۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ جن کے دل میں یقین تھا، اللہ کی ذات کا یقین، صفات کا یقین، جلال کا یقین، جمال کا یقین، بزرگی کا یقین، کبریائی کا یقین، طاقت کا یقین، ان کے دلوں میں کیسر و کسرا کا کوئی روب اور دبدبہ نہیں تھا، اور سیم و زر سے اور سونے چاندی کی چمک دمک سے وہ متاثر ہونے والے لوگ نہیں تھے۔ جن کے دل میں یہ یقین تھا، جن کے دل میں یہ یقین پیدا ہوا، ان کی آخرت پر نظر، دنیا سے زیادہ آخرت پر نظر۔ احد میں حضرت سعد بن معاذ نے دیکھا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عین اس وقت جبکہ کئی مسلمان شہید ہو گئے، کئی زخمی تھے، اور وہ مستانہ وار تلوار لے کر جا رہے۔ پوچھا انس کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے اے سعد، مجھے اس احد کے اس طرف جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آخرت کا اتنا یقین، دل میں یقین پیدا ہو گیا، ایسا یقین اللہ کے دیکھنے کا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے، کہ خیانت کا تصور بھی محال۔ مدائن میں بہت سا مال غنیمت آیا، اس میں کسرا کا تاج بھی تھا، وہ ایک غریب مسلمان کے ہاتھ کہیں لگ گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے منہ کو کپڑے سے لپیٹے ہوئے کسرا کا تاج لے کر آیا، امیر کو لا کر پیش کیا۔ امیر حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے کے بادشاہ تاجوں پر کتنا خرچ کرتے تھے، دنیا کے قیمتی ہیرے جواہرات اپنے تاجوں میں وہ چڑھتے تھے۔ تو حیران رہ گیا کہ یہ غریب سا سپاہی ہے اور اس کو کسرا کا تاج کہیں سے مل گیا، اور اس کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوا، خیانت کا خیال اس کے دل میں نہیں آیا۔ تو پلٹنے لگا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے؟ سوچا ہوگا کہ اس کو کچھ انعام دوں۔ تو اس نے کہا، بعض کتابوں میں یہ الفاظ لکھے ہیں، اس نے واپس پلٹتے ہوئے کہا، میں نے جس اللہ کے ڈر سے اس دیانت کا ثبوت دیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے، مجھے نام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف تو امانت و دیانت کا ایسا مظاہرہ، پھر ایسا اخلاص کہ نام تک بتانا وہ گوارا نہیں کیا۔ تو بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا ان کی زندگی کیسے بدل گئی، جن کے دل میں واقعی یقین پیدا ہو گیا، ایسا یقین پیدا ہو گیا کہ شراب جس کے بغیر وہ زندگی کا ایک دن بھی گزارنا محال سمجھتے تھے، ہر دسترخوان زینت ہوتی تھی، ہر دعوت کی شراب زینت ہوتی تھی۔ جب اعلان ہوا، منادی نے اعلان کیا، او لوگو اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، جام ہاتھ میں ہے، مٹکے پڑے ہوئے ہیں، ساقی موجود ہے، لیکن حکم دیا کہ سب توڑ ڈالو، آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، جب یقین پیدا ہو گیا اب بیٹیوں کی کفالت اور تربیت پر فخر کرنے لگے۔ مختصر یہ کہ اس یقین اور ایمان کی وجہ سے ان کے دن بدل گئے، ان کی راتیں بدل گئیں،
ان کے جذبات بدل گئے، محبت و نفرت کے پیمانے بدل گئے، جینے کا ڈھنگ بدل گیا، اور وہ سب ایک امت بن گئے۔ اس یقین نے، اس ایمان نے ان کو ایک امت بنا دیا۔ ویسے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سارے موضوع کا حاصل تو ہے عمر فاروق اس جملے میں آ گیا، لیکن مزید پھیلائیں تو اس امت کو جو عروج ملا ایمان کے ساتھ ساتھ، تو وحدت کے نتیجے میں امت میں وحدت پیدا ہو گئی، فکری وحدت، سب کی سوچ ایک جیسی، سب کا نظریہ ایک جیسا، سب کا ذہن ایک جیسا، فکری وحدت۔ یہ بہت بڑی وحدت ہے، بڑی اہم وحدت۔ یہ وحدت پیدا ہوئی قرآن کی بنیاد پر، فکری وحدت، سب کے افکار، نظریات، عقائد ایک جیسے۔ پھر معاشی وحدت، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، انفاق کے ذریعے سے معاشی وحدت پیدا کی گئی، کوئی بھوکا نہ رہے۔ پھر معاشرتی وحدت، اور اس میں اہم کردار ادا کیا نماز نے۔ معاشرتی وحدت، سب ایک جیسے، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر سیاسی وحدت، ایک ہی سوچ ہے، اعلاء کلمت اللہ اور استیصال کفر، کفر کا استیصال اور اللہ کے کلمے کی سربلندی۔ تو یہ تو بھائی عام مسلمانوں کا حال تھا۔ اللہ پاک نے ان کو جو قیادت عطا فرمائی، تاریخ کے مطالعے سے اس قیادت کی جو امتیازی خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں، جن خصوصیات نے مسلمانوں کو عروج دینے میں اہم کردار ادا کیا، ان میں سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا اللہ کی کتاب کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق تھا، شریعت کے ساتھ بڑا مستحکم تعلق۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے کیسر کا نظام کیا ہے، اور کسرا کا نظام کیا ہے، اور مصر والوں کا نظام کیا ہے، اور شام والوں کا نظام کیا ہے۔ ان کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی نظر جاتی تھی ہر معاملے میں اللہ کی کتاب کی طرف اور آسمانی شریعت کی طرف۔ یہ مسلمانوں کی قیادت کی پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، جن کو قیادت ملی، انہیں وہ قیادت باپ دادا سے وراثت میں نہیں ملی یا ہنگامی طور پر نہیں مل گئی، بلکہ تزکیہ اور تربیت کے سارے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ منصب قیادت پر فائز ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہنگامی طور پر مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بن گئے کہ انہوں نے ایک جماعت بنائی اور نعرے لگائے اور سبز باغ دکھائے اور لوگوں سے وعدے کیے اور خلیفہ بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق ایسے نہیں بنے، بلکہ یہ سب لوگ تزکیہ اور تربیت اور تعلیم کے سارے مراحل سے گزرے، جسے ہمارے ہاں مشائخ کہتے ہیں بڑے رگڑے کھانے کے بعد دلوں سے پہلے نکالا گیا عہدہ اور قیادت کی محبت کو نکالا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے کوئی عہدہ بغیر طلب کے ملا اسے اللہ کی مدد بھی ملے گی، اور جس نے طلب سے کوئی عہدہ اور منصب حاصل کیا وہ ایسا گویا کہ وہ کند چھری سے ذبح کیا گیا ہے، اور اللہ کی مدد اس کو شامل نہیں ہوگی۔ تو دلوں سے نکال دی گئی قیادت کی چاہت اور منصب کی چاہت، اور پھر ان کو یہ چیزیں ملی۔ تیسری خصوصیت، یہ جو مسلمانوں کی قیادت تھی، اولین قیادت، یہ کسی خاص قوم اور ملک کے نمائندے نہیں تھے کہ وہ صرف عربوں کے نمائندے ہوں اور عربوں کی بادشاہی ساری دنیا پر چاہتے ہوں،
یا اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہوں؟ نہیں، وہ اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کے نبی کے نمائندہ تھے. وہی جو آپ نے ابھی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اور کس لیے بھیجا؟ تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نجات دلائیں اور اللہ کی عبادت کا عادی بنائیں، خواہ انسان عرب ہوں یا عجم. تو یہ پوری انسانیت کے لیے آیت ہے، اپنی قوم کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں. اور چوتھی خصوصیت جو ہمیں اس قیادت کی نظر آتی ہے، وہ کامل عدل کے علم بردار. ایسا عدل جو امیر اور غریب میں، اپنے اور غیر میں فرق نہیں کرتا. قرآن نے انہیں یہ سبق پڑھایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. تم نے انصاف قائم کرنا ہے، اگرچہ اپنے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، لیکن کسی صورت میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. تو یہ ان کی چوتھی خصوصیت تھی. ان کی جو پانچویں خصوصیت تھی کہ وہ انسانیت کے سچے خیر خواہ تھے. غیر مسلم بھی یہ سمجھتے تھے، ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ مسلمان مجاہدین، مسلمان سپہ سالار، مسلمان خلفاء، یہ ہماری خیر خواہی کرتے ہیں. یہ ذاتی مفادات کے اسیر نہیں ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارا ہی بھلا چاہتے ہیں، ہمیں ظلم سے نجات دینا چاہتے ہیں، ہماری آخرت بنانا چاہتے ہیں. تو یہ 5 نمایاں خصوصیات تھیں مسلمان قیادت کی. یہ تو عروج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ یقین تھا دلوں میں، اور قیادت ایسی تھی جس کے اندر یہ 5 خصوصیات تھیں. مسلمانوں میں تنزل کا آغاز اس وقت ہوا جب افراد میں وہ یقین، وہ ایمان باقی نہ رہا جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں تھا، اور قیادت میں وہ خصوصیات نہ رہی جو پہلی قیادت کی خصوصیات تھی. اور اس تنزل کا آغاز حقیقت میں اس وقت ہوا جب خلافت ملوکیت میں بدلی. جو پہلے بادشاہ تھے، ملوک تھے، وہ غنیمت تھے، لیکن جوں معاملہ آگے بڑھتا گیا خرابیاں پیدا ہوتی گئیں. بیت المال اور مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ کر تصرف کیا جانے لگا. اور پھر خلافت کے ملوکیت میں بدلنے سے دوسری خرابی جو پیدا ہوئی، وہ دین اور سیاست میں عملی تفریق ہو گئی. ایک وقت تھا کہ جو مسلح کا امام تھا وہی قاضی بھی تھا، وہی بادشاہ بھی تھا، وہی کمانڈر ان چیف بھی تھا، یعنی دینی منصب بھی اسی کے پاس تھا اور سیاسی منصب بھی اسی کے پاس تھا. لیکن اب یہ ہوا کہ دین اور سیاست میں عملی طور پر تفریق ہو گئے. اہل دین کا حکومت و سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اہل سیاست اور حکومت نے اپنے آپ کو دینی مناسب سے بالکل الگ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن کے پاس دینی قیادت تھی اور دینی علم تھا، یا تو وہ وقت کے حکمرانوں کی کھل کر مخالفت کرنے لگے، کسی نے تنقید کی، کسی نے خروج کیا، یا پھر انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، مسجد تک اپنے آپ کو محدود کر لیا، خانقاہ تک محدود کر لیا، مدرسے تک محدود کر لیا. اور اس بات سے حکمرانوں کو کوئی خطرہ اور پریشانی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تم اپنا مدرسہ چلاتے رہو، اپنی مسجد چلاتے رہو اور خانقاہ چلاتے رہو، لیکن حکومتی امور کے ساتھ تم کوئی تعلق نہ رکھو.
سیاست کیسے کرنی ہے اور خارجی طور پر حکومتوں سے تعلقات کیسے قائم کرنے ہیں، ملک کیسے چلانا ہے، تمہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. بس تم تو یہ بات دیکھو مسلمانوں کا وضو صحیح ہے نہیں ہے، نماز صحیح ہے نہیں ہے، بس اس چیز کو دیکھو. لیکن ایوان حکومت کے ساتھ، ایوان عدل کے ساتھ، ایوان سیاست کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں تو آج بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انفرادی طور پر تم نماز بھی پڑھتے رہو، روزے بھی رکھتے رہو، ٹوپیاں پہنو، پگڑیاں پہنو، شلواریں اونچی کر لو، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری سیاست کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ صرف یہ بلکہ یہود و نصارہ بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی ذاتی زندگی میں صبح سے شام تک ذکر کرتے رہیں، کوئی بات نہیں کرتے رہیں، لیکن سامراج پوری دنیا پر چھا رہا ہے، دجال پوری دنیا پر چھا رہا ہے، دجالی تہذیب کو مسلط کیا جا رہا ہے، اس سے یہ تعلق نہ رکھیں، اس سے یہ سروکار نہ رکھیں. تو یہ دوسری خرابی تھی جو پیدا ہوئی کہ دین و سیاست میں عملی طور پر تفریق کر دی گئی. تیسری جو خرابی پیدا ہوئی وہ قیادت کے قول و فعل میں تضاد تھا. کہتے کچھ اور کرتے کچھ، باتیں بڑی پر اثر لیکن عملی اعتبار سے بڑا بگاڑ. کہنے کو تو وہ مسلمان بھی تھے اور کہنے کو وہ دین کے علم بردار بھی تھے، لیکن ان کی ذاتی زندگی میں منافقت سی آ گئی تھی. ایک چوتھی خرابی جو مسلمانوں کی قیادت میں پیدا ہوئی وہ جہاد سے اعراض تھا. میدان جہاد کو ترک کر دیا، جہاد سے دوری اختیار کر لی. جہاد میں اس امت کی سربلندی کا راز پوشیدہ ہے. جب تک جذبہ جہاد باقی رہا کفر پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ طاری رہا، لیکن جب میدان جہاد کو خالی چھوڑ دیا تو کافروں کے دل سے بھی ان کی عزت، ان کا رعب اور دبدبہ نکل گیا. ایک پانچویں خرابی جو پیدا ہوئی وہ ایمان اور اتحاد کے اعتبار سے کمزوری. مسلمانوں کی طاقت کا راز دو چیزوں میں تھا، ایمان اور پھر آپس کا اتحاد. ایک طرف ایمان میں ضعف آ گیا اور دوسرا اتحاد کی بجائے افتراق، انتشار، فرقے، جماعتیں. ایک ساتویں چھٹی اور بڑی اہم خرابی جو پیدا ہوئی اور آج تک ہے وہ یہ کہ صورت نے حقیقت کی جگہ لے لی. صورت باقی رہ گئی، حقیقت نہ رہی. دین کی صورت تو رہ گئی، دین کی حقیقت نہ رہی. ایمان کی صورت رہ گئی، ایمان کی حقیقت نہ رہی. نماز کی صورت رہ گئی، حقیقت نہ رہی. آہستہ آہستہ حقیقت نکلتی گئی. اور یاد رکھیے حقیقت کا مقابلہ حقیقت کر سکتی ہے صرف صورت نے. دیکھیں اگر مجھے ایمان کی حقیقت حاصل ہے تو میں خواہشات کی حقیقت کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں ترغیبات کی حقیقت کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں گناہوں کی حقیقت کا مقابلہ کر سکتا ہوں. لیکن اگر میرے پاس صرف ایمان کی صورت ہے، حقیقت نہیں، تو پھر خواہشات کی حقیقت کا مقابلہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. لیکن کافی عرصہ تک تو مسلمانوں کا کام صورت سے چلتا رہا. لوگ ان کو سمجھتے رہے کہ یہ وہی اولین مسلمانوں کے خلفاء اور ان کے جانشین ہیں، یہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم ان کے نام لینے والے ہیں، ان کے جانشین ہیں. تو کافی عرصہ تک تو صورت ہی سے، نام ہی سے کام چلتا رہا. ارے یہ مسلمان ہیں، خالد بن ولید جیسے سپہ سالاروں کے، ابو عبیدہ بن جراح
اور حضرت سعد بن وقاص ان جیسے سپہ سالاروں کے یہ نام لیوا ہے، ان کی نسلوں سے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ تو کافر صرف مجاہدین کی صورت سے، مسلمان کی صورت سے ہی خوف زدہ رہے۔ جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیہاتی کاشتکار یہ کرتے ہیں، یہ زمین میں جب غلہ ڈالتے ہیں بیج کے طور پر، تو پرندوں کو بھگانے کے لیے لکڑی کھڑی کرتے ہیں اور اس پر قمیض پہنا دیتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ کوئی انسان کھڑا ہے زمین کی حفاظت اور پہرے داری کے لیے، تو پرندے اس کی صورت سے ہی ڈرتے رہتے ہیں، اس کو انسان سمجھ کر، بیچارے سادہ ہیں، تو انسان ان کو ڈرانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے انسان کی صورت بناتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی دلیر کوا بہادری سے کام لے اور ایک دفعہ وہ جو انسان کی صورت بنائی ہوئی ہے اس کی کھوپڑی پر آ کر بیٹھ جائے، تو دوسرے کوے بھی دلیر ہو جائیں گے، ارے جس سے ہم ڈر رہے تھے یہ تو حقیقت تو ہے ہی نہیں، یہ تو صورت ہی صورت ہے۔ یہی حال میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں مسلمانوں کا ہوا، عرصے تک تو کافر ان کی صورت ہی سے ڈرتے رہے۔ یہ مجاہدین کی اولاد ہیں، یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جو دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، ان کے لیے جان دینا کچھ نہیں ہے، یہ تو جنت کے متلاشی اور جنت کے طلبگار ہیں، یہ تو شہادت کی تمنا رکھنے والوں کی نسل ہیں، تو ان کی صورت ہی سے خوف زدہ رہے۔ لیکن جب قریب سے آ کر دیکھا اور تجربہ ہوا، واسطہ پڑا، تو پتا چلا کہ یہ اندر سے تو کھوکھلے ہیں، نہ شہادت کی تمنا، نہ جذبہ جہاد، نہ اللہ کی رضا کا شوق، وہ چیز تو ہے ہی نہیں ہے۔ اب جب پتا چلا کہ یہ اندر سے کھوکھلے ہیں، تو وحشی قوموں نے مسلمانوں پر یلغار کر دی، اور سب سے بڑی یلغار جو ہوئی ہے 7ویں ہجری میں، وہ تاتاریوں کی یلغار ہوئی ہے مسلمانوں پر۔ ایسی یلغار کہ امام ابن اسیر رحمت اللہ علیہ، مشہور مؤرخ، وہ جب فتنہ تاتار کا حال اپنی تاریخ میں لکھنے لگے تو لکھا ہے کہ میں کئی سال تک تو یہ سوچتا رہا کہ یہ لکھوں یا نہ لکھوں، حوصلہ نہیں پڑتا لکھنے کو، اور پھر کہتے ہیں کہ کاش میں اس فتنے کو دیکھنے سے پہلے اور اس کا حال لکھنے سے پہلے مر چکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس سے بڑا فتنہ کبھی پیش ہی نہیں آیا۔ مسلمانوں کے تنزل اور ان کی کمزوریوں کے نتیجے میں تاتاریوں کو ایسا اللہ نے مسلط کر دیا کہ بغداد میں داخل ہوئے، جو ان کا دارالخلافہ تھا، تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور لکھا ہے امام ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے کہ 40 دن تک وہ بغداد میں قتل و غارت گری کرتے رہے، یہاں تک کہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، اور جب بارش ہوئی تو اتنی بدبو پھیلی کہ پرندے اور جانور تک اس بدبو کی وجہ سے مر گئے، اور یہ لاشیں تھی مسلمانوں کی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہی تاتاری جن کو مسلمانوں کی تلوار شکست نہ دے سکی، ان تاتاریوں کو اسلام کی صداقت نے شکست دے دی، اور تاتاریوں کو اللہ پاک نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ اس کے بعد 8ویں صدی میں جو عثمانی ترک ہیں یہ میدان میں آئے، اور انہوں نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا، بالخصوص جب 853 ہجری میں یعنی 15ویں عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح نے صرف 24 سال کی عمر میں بازنطینی حکومت کے دارالسلطنت قسطنطنیہ کو فتح کیا، تو مسلمانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ یہ وقت، یہ 9ویں صدی ہجری کا یہ زمانہ
یہ مسلمانوں کے اندر ایک جوش پیدا ہونے کا زمانہ تھا، اس لیے کہ صدیاں گزر گئی، کوئی قسطنطنیہ کو چھیڑنے کی اور اس کی طرف بڑھنے کی جرت نہیں کر سکا تھا، اور سلطان محمد فاتح نے ریگستان میں کشتیاں چلا کر، جہاز چلا کر ایک معجزہ سا پیدا کر دیا۔ تو اس وقت مسلمانوں کے اندر بڑا جوش خروش پیدا ہوا، ایک نئی امنگ پیدا ہوئی۔ جیسے آج کل ہم کبھی کبھی سنتے ہیں طالبان نے اتنے امریکی مردار کر دیے اور اتنوں کو ہلاک کر دیا، تو کبھی کبھی ہمارے اندر بھی تھوڑا سا جوش پیدا ہو جاتا ہے، اچھا مسلمان بھی امریکیوں کو للکارنے کی جرت رکھتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان کو مار سکیں۔ صرف مرنا ہی ہمارے مقدر میں نہیں ہے، مارنے کا بھی کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی افغانی طالبان کوئی ایسی کرامت ہمیں دکھاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی جینے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ واقعی ہمارے اندر بھی شاید ابھی تک سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مجاہدوں کی کچھ جرت اور عظیمت اور ان کی کچھ خصوصیات باقی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا حیرت انگیز طریقے سے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک جوش سا پیدا ہوا، اور پھر اللہ نے ترکوں کو کعبے کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ لیکن پھر ترکوں میں بھی تنزل کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے، آپس میں بغض، حسد، اسراف، فضول خرچی، حب دنیا، جمود اور پسماندگی، یہ چیزیں ان کے اندر بھی آ گئی۔ اور پھر ترکوں کی پسپائی کے بعد اور خلافت کے انہدام کے بعد بتدریج بین الاقوامی منظر پر مغربی تہذیب اور قومیں چھا گئے۔ مسلمانوں کے زوال اور مغربی تہذیب کے عروج سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا، اس پر تو ابھی گفتگو ہونی ہے۔ میں نے شروع میں بتا دیا بھائی الطاف صاحب کو کہ انشاءاللہ دوسری قسط بھی اور دوسری نشست بھی اسی حوالے سے ہوگی۔ مختصر طور پر آخر میں ایک جواب دے کر بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ دنیا کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا، جو میری ناقص سوچ کے مطابق، وہ یہ کہ مادی سوچ ایمانی سوچ پر غالب آ گئی۔ اگر یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ اکثر ملکوں اور اکثر انسانوں اور اکثر خطوں پر دجالیت غالب آ گئی، اور روحانیت اور ایمانیت وہ کچھ پیچھے سے چلے گئے۔ یوں ہوا جیسے پسپائی اختیار کر لی، اور دجالیت نے نہ صرف یہود و نصارہ کو بلکہ بہت سارے مسلمانوں کو بھی اپنے اثر میں لے لیا۔ یہ کیسے ہوا، کیسے وہ مغربی تہذیب چھا گئی، اور کیسے ہم اس تہذیب کے اثرات سے اور دجالیت سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے مسلمانوں کے زوال کو عروج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو اس حوالے سے اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ کچھ اعلانات ہیں، جیسے کہ مولانا نے اعلان فرمایا کہ اگلا درس قرآن بھی انشاءاللہ تعالی آج کے موضوع پر ہی منعقد ہوگا، اور اس کی وہ دوسری نشست ہوگی، یعنی کہ مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا۔ اگلے ماہ بھی اسی موضوع پر درس قرآن و حدیث ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی تاریخ ہوگی 13 مئی۔ حضرات و خواتین، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے نصف صدی قبل عالم اسلام کے مایہ ناز مفکر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع پر ایک بک لکھی تھی، اور سب سے پہلے یہ بک جو لکھی گئی تھی یہ عربی میں تھی، اس کا نام تھا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اور سب سے پہلے اس کے ایڈیشنز عرب دنیا میں شائع ہوئے۔ یقین جانیں کہ وہ دور پڑھنے پڑھانے کا، لکھنے لکھانے کا اتنا زیادہ دور نہیں تھا،
لیکن اس کے باوجود اس دور میں اس کتاب کے ایڈیشنز پر ایڈیشنز شائع ہوئے اور اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں اربوں میں یہ مقبول ہوئی۔ ایک اعلان یہ ہے کہ جو آج نئے آنے والے حضرات ہیں وہ باہر کاؤنٹر پر جو ہمارے موبائل فون رجسٹر کرنے کے لیے فارم رکھے ہوئے ہیں وہاں اپنے موبائل فون رجسٹر کروائیں۔ یہاں بھی ہم نے فارم سرکولیٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ حضرات اپنے موبائل فون اگر ہمارے یہاں اندراج کروا دیں گے تو آپ کو ہمارے پروگراموں کے SMS ملتے رہیں گے۔ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ مدینہ مسجد بنس روڈ گلی نمبر 4 میں آج سے دین کی بنیادی تعلیمات کے کچھ شارٹ کورسز شروع ہو رہے ہیں۔ آج بعد نماز مغرب اس کی افتتاحی تقریب ہے اور اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء اور معاشرے کے دیگر طبقات سے تعلق رکھنے والے حضرات کے لیے سہمائی ترجمہ و تفسیر قرآن کلاسز، سہمائی عربی گرامر کلاسز برائے قرآن فہمی اور دین کے ضروری مسائل سیکھنے کے لیے سہمائی فقہ کلاسز کا آج سے مدینہ مسجد میں آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی افتتاحی تقریب انشاءاللہ تعالی بعد نماز مغرب وہیں مسجد میں منعقد ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو کورسز ہیں ان میں آپ داخلہ لیں۔ 3 ماہ کا یہ کورس ہوگا اور جو بیسک عربک گرامر جو کر چکے ہیں ان کے لیے وہاں ایڈوانس عربی گرامر کی کلاسز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ کلاسز روزانہ رات 8 بجے شروع ہوا کریں گی اور 1.5 گھنٹے تک جاری رہا کریں گی اور ہفتے میں 6 دن کلاسز ہوں گی اور اتوار کو تعطیل ہوگی۔ یہاں ہونے والے فکری دروس کی کیسٹس اور CDs وغیرہ یہ باہر یہاں القرآن کورسز سینٹر کا جو اسٹال لگا ہوا ہے یہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن یہ بھی باہر اسٹال پر دستیاب ہے، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ 3 ماہ پہلے میں نے ایک اعلان کیا تھا، اس کو مختصراً ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سعودی عالم ڈاکٹر عبد الرحمن عارفی کی معرکۃ الآراء کتاب زندگی خوشگوار بنائیے باہر اسٹال پر دستیاب ہے۔ بس اتنا تعارف کرواتا چلوں کہ لوگوں سے معاملات کرنے کے فن پر یہ کتاب ہے اور یہ اس حوالے سے ایک انتہائی منفرد تصنیف ہے اور عرب دنیا میں اب تک لاکھوں کی تعداد میں یہ شائع ہو چکی ہے۔ میرے بہنوئی حاجی ہارون صاحب اور زینب حاجیانی کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے دعا کرنی ہے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ کا آپریشن ہوا ہے، وہ اپنی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ ایک بھائی الطاف صاحب نے فرمایا کہ ایک ساتھی پوچھ رہے تھے شب قرآن کا انشاءاللہ جلدی اس کا اعلان کریں گے، آپ تک اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے وہ اعلان پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ آج عالم اسلام کا زوال، پستی، ادبار، مغلوبیت، شکست خوردگی، یا اللہ ذلت اور پستی،
یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین عالم اسلام کی ذلت کو عزت میں بدل دے، یا اللہ زوال کو عروج میں بدل دے، میرے اللہ پستی کو بلندی میں بدل دے۔ یا رب کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ عالم اسلام کو، پاکستان کو اچھی قیادت نصیب فرما دے، دین کا درد رکھنے والی، مسلمانوں سے محبت رکھنے والی قیادت نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین جن بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ان سب کو شفا عطا فرما۔ عافیہ صدیقی، یا اللہ انہیں باعزت آزادی اور رہائی نصیب فرما، ان کی والدہ کو اور دوسرے بیماروں کو اے اللہ شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں متفکر ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ یا رب کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما۔ اے اللہ ایمان کی حقیقت عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں یقین پیدا فرما دے، اپنی ذات کا یقین، صفات کا یقین، قرآن کی سچائی کا یقین، حضور کی سچائی کا یقین۔ یا اللہ تو یقین پیدا فرما دے، میرے اللہ ہمارے دل میں یقین پیدا فرما دے، ایمان کی حلاوت پیدا فرما دے، ایمان کا نور عطا فرما دے، ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو بھائی چارہ نصیب فرما۔ یا رب اس مجمع میں جتنے بھی حضرات و خواتین شریک ہیں ان کے سارے جائز مسائل اپنے فضل و کرم سے حل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔